खुदा उनकी तारीफ़ हो कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यस्सु के मुबारक जलाली पुरफ़ज़ल और मीठे नाम में ग्रुप में मौजूद सभी बहन भाइयों, बेटों बेटियों, खुदा के खादमों और खादमाओं को मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आप सब पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए और आपको अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह से भर दे। यस्सु मसीह के नाम में आमीन। आइए प्यारे जीजो, आज हम लूका की इंजील उसका 21वां बाब और इसकी पहली 4 आयत को पढ़ेंगे और फिर इस पर गौर करेंगे और इसमें से सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के फजल से, खुदा के पाक रूह की मदद से। आमीन। लूका की इंजील के 21वें बाब की पहली 4 आयत में यूं मरकूम है, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसने उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपनी माल की बहुतायत से नज़र का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। आमीन। प्यारे जीजो, खुदा कुदूस ने हम सबको इसलिए पैदा किया ताकि हम उसकी हम्द करें। यशायाह की किताब के 43वें बाब की 21वीं आयत में ये लिखा है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हम्द करें। खुदा की हम्द करना, उसकी इबादत करना, उसकी परस्तिश और स्ताइश और शुक्रगुजारी करना, ये खुदा आपसे मांगता है, चाहता है। ये खुदा की रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी परस्तिश करें, स्ताइश करें, शुक्रगुजारी करें, हम्द करें, क्योंकि वो हम सब का खालिक है और उसने हम जो इंसान हैं, सिर्फ हमें अपनी सूरत और शिबी पर बनाया है। इसलिए खुदा जो इबादत और परस्तिश और शुक्रगुजारी सजदों के लायक है, तारीफ़ के लायक है, उसकी इबादत करने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ दर्जे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम खुदा की इबादत करते हैं, वो क्या हैं? आइए उन बातों पर गौर करें। पहला तरीका तो ये है कि हम अपने होंठों के जो हदिये हैं, फल हैं, वो खुदा के हजूर लाते हैं। हम अपने होंठों से खुदा की परस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं उसके भले कामों के लिए, उसके अजीब और अजीम और जलाली कामों के लिए। जैसा ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा उनके अजाइब की खातिर उसके नाम की सताइश करो, खुदा उनके अजीब कामों पर गौर करना। जो किताब मुक़द्दस में मरकूम है, फिर उसके अलावा बहुत से ऐसे काम जो हम दूसरों से उनकी ज़िंदगी की गवाहियाँ सुनते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरानों में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में खुदा बहुत से बड़े बड़े काम करता है, और हम उन सब को याद करके खुदा का शुक्र अदा करते रहें सारी उम्र। जितनी देर हम ज़मीन पर मौजूद हैं, ये हमारा एक मुसलसल अमल होना चाहिए कि खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें और उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करें, उसके भलाई के कामों की खातिर उसकी सताइश करें, क्योंकि खुदा के काम सिर्फ और सिर्फ भलाई ही के हैं। याद रखें, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदा सिर्फ भलाई के काम करता है। ये दुनिया में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग खुदा की ज़ात के ताल्लुक से पाई जाती है कि बहुत से हमारे नुकसानात और हमारी जो ज़िंदगी में बुरे काम होते हैं, जिनका दारोमदार हमारी अपनी गलतियों और कोताहियों और गलत फ़ैसलों की वजह से होता है, हम समझते हैं कि शायद खुदा की तरफ से है। लेकिन हमारी ज़िंदगी के मसाइब, मुश्किलात, हमारी गलतियाँ, ख़ताओं और गलत फ़ैसलों, और उसके साथ साथ इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है, जो चुराने और मारने और हलाक करने को आता है, यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक, वो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात लाता है। ये ज़मीन जिसका कंट्रोल आदम और हवा ने इब्लीस की बात को मानकर उसके हाथों में दे दिया,
اور نتیجتاً تمام یہ روئی زمین جو خدا نے انسانوں کو ان کا گھر بنا کر دی تھی وہ ابلیس کے سائے تلے آ گئی، اور زمین کو بھی خدا نے کہا تھا کہ آدم کو جب خدا نے سزا سنائی تو کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، یعنی یہ وہ گھر جو میں نے تجھے بنا کے دیا تھا اب یہ لعنتی ہو گیا ہے۔ کیوں کہ اس کا کنٹرول لعنت کی جو تاثیر ہے اس کے ہاتھوں میں تو نے دے دی، اس کی بات مان کر مجھے تو نے رد کر دیا ہے۔ یعنی در حقیقت آدم نے تو رد کر دیا تھا خدا کو جب اس نے ابلیس کی بات مانی تھی، اس کو خدا ہی کی بات کو سچ سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ابلیس کی بات کو سچ سمجھ لیا کہ ہم مریں گے نہیں بلکہ ہم خدا کی مانند ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی سوئر غلطی تھی، فاش غلطی تھی۔ نافرمانی کے ساتھ ساتھ خدا کو جھوٹا سمجھنا، یہ نافرمانی تھی سب سے بڑی اس کی۔ میں اکثر اس بات کو سکھاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ نافرمانی تو آدم نے کی، لیکن نافرمانی سے بھی زیادہ بڑی اس کی جو غلطی تھی وہ تھی کہ اس نے ابلیس کی بات کو سچ سمجھا اور خدا کی بات کو جھوٹا سمجھا۔ آدم اور حوا کو تو خدا نے باغ عدن سے تو نکال دیا، مگر اپنے دل سے نہیں نکالا تھا۔ تاریکی کی دنیا میں، دکھوں کی دنیا میں، مصیبت کی دنیا میں آدم اور حوا نے زندگی کا آغاز کر دیا، اور یہ مصیبتیں، تاریکی، دکھ بڑھتے ہی چلے گئے انسان کی زندگی میں اور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جب تک کہ ہمارا منجی خداوند یسوع آ کر زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز نہیں کرتا۔ یہ زمین دکھوں سے بھری پڑی ہے، مصیبت سے بھری پڑی ہے، تاریکی کی قوتیں اس پر راج کر رہی ہیں۔ اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اب آپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ مگر خدا جو در حقیقت محبت ہے اور پیار اور ترس سے بھرا ہوا ہے، جو آدم سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو اس نے اپنے خاندان کا حصہ ہونے کے لیے خلق کیا تھا، اور خدا کے پلان کو کوئی روک نہیں سکتا، خدا کے پلان کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، اور ابلیس کی بغاوت نے، ابلیس کے حملے نے خدا کی مرضی کو پورا ہونے سے تو روکا نہیں، کیونکہ خدا نے نجات دہندہ کا وعدہ کر دیا باغ عدن میں ہی سزا سناتے وقت کہ کوئی آئے گا ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے۔ چونکہ خدا انسان کو بچانا چاہتا تھا تاریکی کی دنیا میں بھیج کر، موت اور دکھوں کی دنیا میں جب انسان گر گیا اپنی غلطی کی وجہ سے، تو خدا نے پھر بھی نجات دہندہ کا وعدہ کر کے اس سب کو ختم کرنے کا اور دوبارہ سے انسان کو اپنے قریب لانے کا اور ہمیشہ کی زندگی اور خوشی اور تسلی اور شادمانی کی نا ختم ہونے والی زندگی دینے کا جو پلان خدا کا تھا، خدا نے وہ پورا کر دیا اپنے بیٹے کو بھیج کر۔ اس لیے خدا جو ہے وہ در حقیقت پرستش، ستائش، شکر گزاری اور حمد و ثنا کے لائق ہے، اور ہمیشہ ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ جو شروع میں نے بات بتائی کہ خدا نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہمارا ایک ہی کام تھا کہ ہم صرف اس کی شکر گزاری کریں گے اور اس کی حمد کریں گے، عبادت کریں گے، پرستش کریں گے۔ یہ دکھ اور مصیبتیں تو گناہ کی وجہ سے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آئی، ورنہ اسے خدا کے حضور میں رہنے سے سب کچھ آسانی سے ملتا اور کچھ بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت تھی۔ اور دکھوں اور مصیبت کی اس دنیا میں، تاریکی کی اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کریں، پرستش کریں، شکر گزاری کرنے، تو اس کا پہلا طریقہ جو میں نے بتایا کہ وہ آپ نے اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعریف کرنی ہوتی ہے، شکر گزاری کرنی ہوتی ہے، دعاؤں کے وسیلہ سے، زبور اور مزامیر گا کر، گیت گا کر خدا کی پرستش ہم کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے گواہی دے کر ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، دکھ اور مصیبتوں میں خدا کا شکر کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھ کر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے، وہ اپنے تعلموں کو بدلا دے گا اسی زمین پر، اسی دکھوں کی دنیا میں وہ خدا ہمارے لیے مہیا کرے گا اور ہماری زندگی کو بحال کرے گا، اور ہمیں اس زمین پر بھی وہ اچھی زندگی دے گا، تسلی دے گا، اطمینان دے گا۔ اور خدا کی یہ جو عبادت کرنا ہے، پرستش کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے، یہ ہم انفرادی طور پر اکیلے بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے خاندان میں بھی مل کر عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہماری یہ جو
دنیا اس میں جو کلیسیا ہے، جو بڑا ہمارا خاندان ہے، کلیسیا میں اکٹھے ہو کر مل کر جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی ضروری ہے۔ انفرادی عبادت، خاندانی عبادت اور پھر کلیسیائی عبادت، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم وہاں پر جا کر مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور ہم بطور سارے نسل انسانی کے خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم مل کر عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم خاندانی عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان خدا کو پیار کرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اور جب ہم انفرادی طور پر اکیلے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا سے پیار کرتا ہوں، میں خدا کی فرما برداری کروں گا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوپر جو میں نے پیسج لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کی پہلی 4 آیات پڑھی ہیں، اب اس کا کیا تعلق ہے ان سب باتوں سے؟ تو پیارے عزیزو، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا آپ سب لوگ بہت سے اس کلام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو عبادت کرنے کا، خدا کی فرما برداری کرنے کا، خدا کی عبادت کرنے کا جو ایک اور اہم ترین طریقہ ہے وہ ہے اپنے ہدیوں سے، اپنے نذرانوں سے، اپنے تحفوں سے ہم خدا کو خوش کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، جب ہم خدا کے گھر میں جاتے اور ہدیہ اور نذرانہ دیتے ہیں تو اس سے ہم خدا کی ایک اور طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہدیوں سے، نذرانوں سے، خدا کے نے جو ہمیں برکت دی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم خدا کو دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مقدسین جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کو ہدیے اور نذرانے دیتے تھے۔ جب ہیکل زمین پر موجود تھی تو ہیکل میں جا کر چندہ ڈالتے تھے۔ آج کلیسیاں جو ہیں پوری روئی زمین پر، ان کے جو عبادت خانے ہیں، ان عبادت خانوں میں جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جب ہم چندہ دیتے ہیں خدا کے گھر کے لیے، خدا کی بادشاہی کی بڑھوتری کے لیے کہ وہ آگے بڑھے اور خدا کا کام ہو، اور خدا کے لوگ اس چندے سے، ہدیے سے برکت پاتے ہیں اور خدا خوش ہوتا ہے، تو یہ عبادت کرنے کا، خدا کی فرما برداری کرنے کا ایک اور بڑا ہمارے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں اپنے ہدیوں اور نذرانوں سے۔ اور یہ جو کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں بلکہ اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ اور ہم میں سے اکثر جو ہے نا وہ اس کام میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ دکھ اور مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اور ہم اس طرح سے ہم خدا کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے جس طرح خدا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس پیسج میں جو لوکا کی انجیل کا 21ویں باب کی پہلی 4 آیات میں، کہ اس بیوہ غریب کے پاس صرف 2 دمڑیاں تھیں۔ بڑے دوسرے امیر لوگ جو آ کے ہیکل میں بڑا بڑا چندہ ڈال رہے تھے، اور لوگ بڑے ان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس نے اتنا بڑا چندہ دیا، اتنا بڑا چندہ دیا، لیکن وہ غریب اور نادار اور مفلس عورت جس کے پاس صرف 2 دمڑیاں ہی تھی ٹوٹل اس کے پاس اس دن، اس نے وہ 2 دمڑیاں ہی جا کر ہیکل کے خزانہ میں ڈال دی، اور یسوع دور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یسوع تو اس جگہ سے 1000 میل بھی دور بیٹھا ہوتا تو اس نے دیکھ ہی لینا تھا، کیونکہ وہ تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے، ہر وقت دیکھ سکتا ہے، جہاں پر بھی اس کائنات میں کچھ ہو رہا ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس نے اس خاص وقت میں، جب کہ کوئی غریب مفلس نادار عورت صرف 2 دمڑیاں ڈال رہی تھی، اس بات پر غور کیا۔ خدا یعنی جہاں پر بھی ہو، آپ جہاں پر بھی ہوں، جو کچھ بھی خدا کے لیے خالص طور پر کرتے ہیں اور دوسروں سے مختلف کرتے ہیں، تو خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے ایکشن پر خدا غور کر رہا ہوتا ہے، جس طرح خدا اس وقت اس 2 دمڑیاں ڈالنے والی عورت کے عمل پر غور کر رہا تھا کہ دیکھو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 دمڑیاں، اور اس نے یہی مجھے دے دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے کلام کے اس اصول پر اس نے کام کیا کہ میں اپنے سارے دل، اپنے سارے جان، اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھتی ہوں۔ اس کو اپنی روٹی کا خوف نہیں تھا کہ میں کیا کھاؤں گی، میرے پاس تو صرف 2 دمڑیاں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ خدا کی پرستش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اپنی محبت خدا کو دکھانی ہے۔
اپنی محبت خدا کو دکھانے کے لیے اور خدا پر توکل کرنے کا ایک اس کا یہ عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے وہ 2 دمڑیاں جو اس کے پاس تھیں وہ جا کر ہیکل کے چندر میں ڈال دی، اور خدا نے اسی وقت اس کے اس ایکشن کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں گے اپنے دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ جب ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو خدا نے جیسے اس ندار، مفلس، غریب عورت کی اسی وقت تعریف کی تھی، تو خدا ہماری بھی ضرور تعریف کرتا ہوگا جب ہم کچھ خدا کے لیے دوسروں سے ہٹ کر کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں، اور پھر توکل کے ساتھ کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا ہمیشہ ہماری بھی تعریف کرتا ہے۔ وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں، جو کچھ بھی ہم اچھا خدا کے لیے کرتے ہیں تو وہ نوٹ کرتا ہے۔ اور اس اہم ترین حوالہ میں ہم ایک چیز اور جو سب سے اہم سیکھتے ہیں کہ خدا کی نظر میں تعداد اہمیت نہیں رکھتی کہ کتنی تعداد آپ خدا کے لیے وقف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ خدا کو دینی۔ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے خدا کی طرف، کس طرح سے آپ خدا کے لیے سوچتے ہیں، کس طرح سے آپ خدا کو مانتے ہیں، کس طرح سے خدا کو آپ اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے۔ تعداد یا بہتات نہیں، بلکہ خدا کو آپ کے دل کی سچائی جو ہے نا اور پوری محبت جو ہے نا وہ چاہیے، جو کہ اس عورت نے اس وقت دکھائی۔ بے شک اس وقت بہت سے لوگ دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ پاکستان میں، دنیا کے دوسرے ممالک میں بہت سے لوگ دکھ اور مصیبتوں کا شکار ہیں۔ زیادہ بڑی تعداد تو ایسے ہی لوگوں کی ہے اس وقت۔ مگر میں آپ کو انکریج کروں گا کہ مصیبت کے دور میں، دکھ کے دور میں جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس کی عبادت جاری رکھتے ہیں اور اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، تو یقیناً خدا ہمارے کاموں کو دیکھ کر آسمان پر خوش ہوتا ہے اور ہمیں برکت ملتی ہے خدا کے حضور سے، کیونکہ اس کا وعدہ لا تبدیل ہے۔ خدا کبھی نہیں بدلتا۔ لوکا ہی کی انجیل کے 6 باب کے 38ویں آیت میں اس نے کہا، دیا کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اس عورت نے جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی، بعد میں خدا نے اسے کتنی برکت دی ہوگی وہ نہیں خدا نے بتایا، لیکن خدا نے اس کے اس عمل کو ضرور لکھوایا کہ اس نے آج میرے ساتھ اتنی محبت کر کے دکھائی ہے۔ بعد میں خدا نے اس کو بہت برکت دی ہوگی، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے دیا کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے دیا اور اس کو خدا نے بہت برکت دی ہوگی، کیونکہ خدا ہمیں بہت عجیب طریقوں سے برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ذرائع ہیں ہمارے پاس ہمیں برکت دینے کے لیے۔ پیارے عزیزو، ایک اور بات کہ بہت سے لوگ چندہ دینے کو، دیکی دینے کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمیں خدا کے لیے جب کچھ کیا جاتا ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود سب کو مہیا کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کو بھی جو خدا کے مخالف ہوتے ہیں، خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ دیتا جاتا ہے۔ وہ تو سب سے پیار کرتا ہے، سب کی فکر کرتا ہے، سب کے لیے اس نے روٹی روزی کا بندوبست کیا ہے اور سب کو پالتا رہتا ہے، اور خاص ان پر نظر کرتا ہے جو اپنے رشتے کو اس سے بنا کر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ خدا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری فرمانبرداری کی ضرورت ہے، ہماری محبت کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے عمل سے اپنے ایمان کو زندہ ظاہر کر کے خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، جیسے اس عورت نے کی، تو خدا خوش ہوتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص خدا پر احسان نہیں کر سکتا کہ میں نے آج بہت کچھ دے دیا خدا کو۔ خدا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ آپ کو ضرورت سے زیادہ ہی دے گا۔
کیونکہ اس کا وعدہ ہے دیا کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اگر آج آپ اور میں خدا کے گھر میں چندہ نہیں دیں گے، دیکی نہیں دیں گے، یا ہدیے نذرانے نہیں لے کر جائیں گے تو خدا کا کام رکے گا نہیں۔ خدا اور طریقوں سے اپنے کام کو، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے روئے زمین پر خدا کے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے نا ذرائع استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اور میں اس کام میں کے لیے استعمال ہوں گے تو خدا خوش ہوگا۔ وہ خود سے ذرائع پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں اپنی بادشاہی کا، اپنے اس پروجیکٹ کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بڑھیں، پھلیں پھولیں، ترقی کریں۔ دینے سے آپ کو برکت ملے گی۔ دینا آپ کی زندگی میں خدا کی طرف سے برکت لائے گا۔ آزما کر دیکھ لیں خداوند کیسا مہربان ہے، یہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، اور خدا آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ میری فرما برداری کر کے دیکھو، برکتوں کو پھر دیکھنا کہ کتنی آتی ہیں برکتیں تمہاری زندگی میں، چاہے زمانہ کون سا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، ملک اور قوم کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ، کسی بھی حالات میں خدا آپ کو بڑھانے، پالنے، قائم رکھنے کی قوت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم خدا کی عبادت اور پرستش اور شکر گزاری اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تاریکی کی قوتیں ہمیں ایسا کرنے سے روکیں گی، ہمیں بے دل کریں گی، مایوس کریں گی۔ وہ نہیں چاہیں گی کہ ہم عبادت کریں، وہ تو ہمیں خدا سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور دینا، خدا کے حضور میں ہدیہ دینا، نذرانہ دینا، یہ ابلیس کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کئی دفعہ ہم جو ہے نا خدا کے گھر میں ہدیہ نذرانہ دینے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ ایک بہت بڑی برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور روئے زمین پر پہلا قتل اسی وجہ سے ہوا تھا۔ حابل نے خدا کو ہدیہ دیا اور اس کا ہدیہ مقبول ہوا، اور اسی وجہ سے اس کا قتل ہو گیا کہ اس کا ہدیہ مقبول ہو گیا۔ یعنی ابلیس نے پہلا روئے زمین پر جو قتل کروایا وہ خدا کو گفٹ دینے ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس لیے خدا کے اس طرح سے عبادت کرنے کو آپ چھوٹی عبادت مت سمجھیے، بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ اس طور سے جب آپ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں خدا کی، تو آپ خدا کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور جب خدا برکتیں بھیجتا ہے تو وہ آپ سے سنبھالی نہیں جاتی، وہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ یاد رکھیں امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جب دولت دیتا ہے تو اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ خدا آپ کو برکت دے، اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے زندہ ایمان کو ظاہر کریں اور خدا کی فرما برداری کر کے دکھائیں، تاکہ خدا آپ سے خوش ہو اور آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔